أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف، رکوع نمبر 5۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ سورۃ الزخرف اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 5 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اِلیٰ فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقالا، تو فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ بڑی آپ نشانیاں لے کر آئے، ایک عصا موسیٰ اور ید بیضا، یہ 2 نشانیاں بڑی واضح اور ظاہر۔ پھر اس کے بعد کافی نشانیاں اور معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیاں، اِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، اچانک وہ ان کے بارے میں ہنس رہے تھے، ہنستے اور مذاق کرتے اور قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھلاتے مگر وہ
अपने जैसी पहली निशानी से बड़ी होती, अकबर व बड़ी मिन उख्तिहा, अपने जैसी पहली निशानी से बड़ी होती। व अखज़नाहुम बिल अज़ाबि लअल्लहुम यरजिऊन, और हमने उन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो लौट आएं। लअल्लहुम यरजिऊन, इसी तरह के अल्फाज सूरह सजदा के अंदर हैं। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, इसी तरह ताकि वो बाज आ जाएं। तो अल्लाह ताला के हर नबी और पैगंबर के साथ ये सिलसिला चलता रहा कि जब उन्होंने दावत दी तो लोगों ने आगे से मजाक किया, यज़हकून, हंसते हैं। वक़ालू या अय्युहस्साहिर, और उन्होंने कहा ए जादूगर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उदउ लना, दुआ कर हमारे लिए रब्बा का, अपने रब से, बिमा अहिदा इंदक, उसके ज़रिए दुआ कर जो उसने तुझसे अहद कर रखा है। अल्लाह ताला का अहद, वादा, उसके ज़रिए से दुआ करो। इन्नना लमुहतदून, बेशक हम ज़रूर ही सीधी राह पर आने वाले हैं। फलम्मा कशफना अन्हुमुल अज़ाब इज़ा हुम यनकुसून, फिर जब हम उनसे अजाब हटा लेते अचानक वो अहद तोड़ देते। यनकुसून, अहद और वादा तोड़ देते, जो पहले वादा करते थे कि हम ईमान ले आएंगे तो बाद में अपने वादे से इनहिराफ कर जाते। कई किस्मों के अजाब आए। फलम्मा कशफना अनहुमुल अजाब, जब हमने उनसे अजाब को हटा लिया तो फिर उसके बाद वादा तोड़ देते। अल्लाह ताला की निशानियां देख कर भी एक बहुत बड़ी निशानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और जादूगरों का मुकाबला हुआ। मुकाबले के बाद वो जादूगर तो ईमान ले आए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इतना बड़ा मोइज़ा देख कर भी ईमान से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी निशानी और बहुत बड़ा मोइज़ा था। एक निशानी कहत कि पूरे मुल्क में कहत पड़ गया। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए कि हमारे लिए दुआ करो, अगर ये कहत ख़त्म हो जाए ना तो फिर हम ईमान ले आएंगे। आपने दुआ फरमाई और उस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ने कहत को दूर कर दिया, फिर ईमान से मुकर गए, इनकार कर दिया। और एक निशानी बारिशों का सिलसिला, बहुत ज़्यादा बारिशें, हर वक्त बादलों की गरज और चमक, इसके नतीजे में हर चीज़ ही तबाह हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त करते हैं। आपने दुआ की और अल्लाह पाक ने आसानी फरमा दी। फिर उसके बाद इनकार कर गए, ईमान को कबूल नहीं किया। फिर एक अजाब आया टिड्डियों का। टिड्डी दल जो थे, बड़े बड़े लश्कर, फसलों को तबाह कर गए और लाखों एकड़ ज़मीन फसल बर्बाद हो गई। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कि दुआ करो। आप दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाई, फिर ईमान लाने से इनकार कर दिया। एक अजाब आया जुओं का। हर आदमी को जुएं जुएं, मर्दों को, औरतों को, और लिबास में और बिस्तरों में, हर जगह पर ये जुओं का अजाब आ गया। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त करते हैं। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी। फिर उसके बाद ईमान से इनकार कर दिया। एक अजाब आया मेंढक का। मेंढक, हर जगह पर मेंढक ही मेंढक। बर्तन पकड़ते हैं तो उसके अंदर मेंढक है। अगर कोई प्लेट है, कोई जग है,
ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک ہیں اور عذاب آ گیا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان مینڈکوں کے عذاب کو ہم سے دور فرما دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آسانی فرما دی، پھر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ایک عذاب آیا خون کا، ہر جگہ خون ہی خون ہے، جہاں پانی ہے نا، تالاب ہے، حوض ہے، جہاں جہاں بھی پانی ہے یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، خون ہی خون ہے ہر طرف۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے اس عذاب کو دور فرما دیا، پھر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کی حرکت ہے جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا تو اچانک وہ عہد توڑنے والے ہیں۔ ایک یہاں پر سوال ہے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ایک دعا کرانے آئے ہیں اور دوسرا کہتے بھی جادوگر ہیں، تو اس کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ دعا تو کراتا ہے انسان مجبور ہو کے، پریشان ہو کے، تو جس سے دعا کرائی جائے اس کی تعریف کی جاتی ہے نہ کہ مذمت کی جاتی ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا یا ایھا الساحر، اے جادوگر، اس کہنے کا کیا مقصد تھا؟ تو اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کا نام لے کر ہی دعا کی درخواست کرتے تھے۔ الساحر کا لفظ ان کے دل میں ہوتا تھا، ظاہری طور پر نہیں کہتے تھے کیونکہ آپ تو مجبور تھے اور دعا کرانے آئے تھے۔ تو جب ان کے دل میں یہ لفظ تھا الساحر، جادوگر، اللہ پاک نے ان کے دل کی بات کو ظاہر کر کے بیان فرما دیا ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں جب زیادہ حالات مشکل ہوتے ہیں تو پھر لوگ مساجد اور علماء اور نمازی اور نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، لیکن دل میں کوئی احترام پھر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ان لوگوں کی بے نصیبی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے صحیح بخاری شریف میں، قریش نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی، اے اللہ ان کے خلاف یوسف علیہ السلام کے قحط والے 7 سالوں جیسے 7 سالوں کے ساتھ میری مدد فرما۔ تو انہیں قحط نے آ لیا یہاں تک کہ وہ اس میں برباد ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے، اور آدمی کو آسمان و زمین کے درمیان دھواں سا نظر آتا، دھواں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور حال یہ ہے کہ آپ کی قوم برباد ہو گئی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اس آپ نے دعا فرمائی تو اس سے پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب اللہ پاک نے قحط کو دور فرمایا تو ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4774۔ تو یہ رویہ ان لوگوں کا چلتا رہا، جب عذاب ٹل گیا تو ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، اور پکارا فرعون نے، اور پکارنے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو آج کل ہے، جدید سہولتیں ہیں کہ سپیکر پہ اعلان ہوتا ہے یا موبائل کے ذریعے میسج پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو پکارنا ہے نا،
یہ ہر علاقے میں ہر بستی میں اپنے لشکر بھیج کر اپنے آدمی بھیج کر کہ جاؤ ہر شہر میں ہر بستی میں قریہ نگر یہ اعلان کرو قال یا قوم الیس لی ملک مصر کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے حکومت میرے پاس ہے وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي اور یہ نہریں میرے تحت نہیں چل رہی پانی کا سارا نظام میرے پاس ہے جس کو چاہتا ہوں پانی دیتا ہوں اور جس کے بارے میں چاہتا ہوں اس کا پانی بند کر کے اس کی فصلیں تباہ و برباد کر دیتا ہوں پانی کا سارا نظام میرے پاس ہے حکومت میرے پاس ہے افلا تبصرون تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا فرمائی تھی ان کی برکت سے لوگ ایمان کی طرف مائل ہو رہے تھے اب فرعون پریشان ہو گیا تو اپنے مقام اور مرتبے کو خود بیان کرتا ہے میرے پاس حکومت ہے پانی کا نظام میرے پاس ہے فوج میرے پاس ہے ام انا خیر بلکہ میں بہتر ہوں من ھذا الذی اس آدمی سے ہوا مہین جو حقیر ہے توبہ استغفر اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور مقام جو بڑھ رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ کھلا گیا اور یہ ساری تقریر شروع کر دی کیا اس کی بات مانتے ہو جو توبہ استغفر اللہ حقیر ہے نہ ان کے پاس حکومت ہے نہ دولت ہے نہ پانی کا نظام ہے نہ کوئی سردار ہے وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اور قریب نہیں کہ وہ بات واضح کرے واضح اپنی بات نہیں کر سکتا کیا تم ان کی بات مانتے ہو تو عزیز بھائیو یہ جو اس نے کہا نا کہ بات واضح نہیں کر سکتا یہ بھی اس کی بے ادبی اور گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے بیان قرآن پاک میں بہت زیادہ مقامات پر موجود ہیں کیسی ان کے اندر بلاغت اور فصاحت ہے لیکن بے دین لوگ وہ یہ انکار کر دیتے ہیں اس بات کا کہ تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں نہیں سمجھ آتی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کہہ دیتے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے آپ نے منع فرما دیا کہ وزن پورا کرو ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو تو کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ ہو پتہ نہیں تو کیا کہتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی تیری بات مان کے اپنا کاروبار تباہ کر لیں ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے تم کہتے ہو پورا وزن کرو پورا وزن کریں تو دکان کیسے چلے گی شعیب علیہ السلام کو صاف صاف ہی انکار کر دیا کہ جو تم کہتے ہو نا ہمیں نہیں سمجھ آتی ایک واقعہ شاید آپ بھائیوں نے سنا ہوگا کہ بچپن کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ایک آگ کا انگارہ اپنی زبان پہ رکھ لیا جس سے لکنت پیدا ہو گئی تو وہ واقعہ قرآن و سنت میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ ثابت ہے نہ اس کی کچھ سند ہے اس لیے ایسی بات ہرگز نہیں تو اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتے ہیں فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب پس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یہ فرعون کی گھبراہٹ ہے اور اپنی گھبراہٹ میں اپنے فضائل بیان کر رہا ہے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کی بات سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے حیرانگی بھی ہوتی ہے اور انسان مسکراتا بھی ہے دیکھو کیسا انسان ہے اپنے منہ سے اپنے فضائل و مناقب اور کئی ایسے بندے ہیں جن کو اللہ کے گھر میں دیکھا گیا ہے حتیٰ کہ حرم پاک کے اندر
हरम शरीफ में बैठकर अपने फ़ज़ाइल, अपने मनाक़ब, मैं ये करता हूँ, मैंने ये कहा था, मैंने फ़लाँ खर्च किया था। कैसा दिमाग है इस आदमी का कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। इस तरह फ़िरौन अपने फ़ज़ाइल और अपने मनाक़ब खुद ही बयान कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अस्विरतुम मिन ज़हबिन, कंगन, अस्विरा ये जमा है सिवार उनकी, मिन ज़हबिन सोने के, औ जाअ माहुल मलाइकतु मुक़्तरिनीन, या उसके हमरा फरिश्ते आए नहीं, मुक़्तरिनीन मिलकर। इसके साथ ना तो कोई फरिश्ते आए हैं, ना इसके पास सोना है, ना इसके पास हुकूमत है, ना दौलत है, ना पानी का निज़ाम है। फस्तख़फ़ क़ौमहू, उसने अपनी कौम को हल्का बना लिया, बेवज़न। फ़अताऊ, उन्होंने उसकी इताअत कर ली। और अज़ीज़ भाइयों, इसी तरह हुक्मरान होते हैं, ज़ुबान से क्या कहते हैं कि अवाम को बड़ा शऊर है, अवाम ने हमें मुंतखब करके हुक्मरान बना दिया है, ये तो उनकी ज़ुबान पे होता है। और दिल में क्या है कि हमने अवाम को खूब बेवकूफ़ बना लिया है। फस्तख़फ़ क़ौमहू, उसने अपनी कौम को हल्का, बेवज़न, बेअक़ल बना लिया। फ़अताऊ, उन्होंने उसकी इताअत कर ली। इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन, बेशक वो नाफरमान थे। फ़लम्मा आसफ़ूना, फिर जब उन्होंने हमें सख्त गुस्सा दिलाया, इंतक़मना मिनहुम, तो हमने उनसे इंतकाम लिया। फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, बस हमने उन सब को गर्क कर दिया। फ़जअलनाहुम सलफ़न व मसलन लिल आखिरीन, बस हमने उन्हें पीछे आने वालों के लिए पेश रो, सलफ़न पेश रो। जो तो अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते, उनके लिए वो बन गए सलफ़न, कि पिछले लोग भी उनके रास्ते पे चल के तबाह बर्बाद हो रहे हैं। व मसला, और निशाने इबरत और मिसाल, लिल आखिरीन, दूसरों के लिए, जो मानने वाले हैं उनके लिए तो इबरत बन गए। ये है सूरह ज़ुख़रुफ़ का रुकू नंबर 5। अब रुकू नंबर 6। वलम्मा ज़ुरिबा इब्नु मरियम मसला इज़ा क़ौमुका मिन्हु यसिद्दून, और जब मिसाल बयान की जाती इब्ने मरियम की, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इज़ा क़ौमुका, अचानक तेरी कौम, मिन्हु, उससे, यसिद्दून, शोर मचाते हैं। अल्लाह ताला ने जब ये आयत नाज़िल फरमाई, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नमा, बेशक तुम और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो जहन्नम का ईंधन है। और इसके साथ ही फरमाया, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, बेशक वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से पहले भलाई तय हो चुकी, वो उससे दूर रखे गए होंगे। जब अल्लाह के प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ाहत फरमा दी कि तुम और तुम्हारे ये जो बुत है ना, जिनकी पूजा करते हो, ये भी जहन्नम में जाने वाले हैं, तो फिर उस वक़्त कुफ़ार ने शोर कर दिया कि पूजा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी की जाती है, शोर करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से कलाम सुना भी दिया था कि अल्लाह के वली और अंबियाए किराम वो इससे मुस्तस्ना हैं, क्योंकि उनका तो फैसला तय हो चुका है कि वो अल्लाह के मुकर्रब हैं। उलाइका अन्हा मुबअदून, वो तो उससे दूर हैं, अल्लाह ताला की जन्नत के वारिस हैं। तो कुफ़ार शोर करते, देखो जी
ان کے قرآن میں نازل ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی جہنمی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی اور اولیاء اللہ اس سے مستثنا ہیں، لیکن کفار شور کرتے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کیا اور کہا انہوں نے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، انہوں نے تیرے لیے یہ مثال صرف جھگڑنے کے لیے بیان کی ہے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، نہیں ہے مگر وہ بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا آپ پر، وجعلناہ مثلا، اور ہم نے آپ کو مثال بنایا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دیں جو زمین میں جان نشین ہوں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں زمین سے ختم کر کے اللہ کے فرشتوں کو اس زمین پر انسانوں کی جگہ پر آباد کر دیں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بلا شبہ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے، تو آپ کے جو معجزات ہیں وہ قیامت کی نشانی ہیں۔ فلا تمترن بہا، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو، واتبعون، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کہیں شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے، انہوں نے کہا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تم اس کی پوجا کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی ہلاکت ہے۔ لوگ اختلاف میں پڑ گئے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور کسی نے توبہ استغفر اللہ گستاخی کی حد کر دی۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ۔ اللہ والو، یہ جو آپ کی دوستی ہے نا قرآن پاک کی، یہ انشاءاللہ قائم دائم ہے،
قیامت کے دن بھی۔ اور اگر تقوی نہیں تو اللہ پاک نے مثال بیان کی ہے جناب نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کی بیوی کی۔ خامد بیوی ہے نا، تو بیوی میں ایمان کوئی نہیں، تقوی کوئی نہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بیوی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو تقوی والے رشتے، باپ بیٹے کا رشتہ تقوی سے ہے نا، تو قیامت کے دن بھی قائم ہے۔ اس طرح آپ کی یہ جو مجلس ہے اس کی بنیاد تقوی ہے اور رب کا قرآن ہے، آج بھی قائم ہے، قیامت کو بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔